बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो स्कैंडल है उसके हवाले से तहकीकाती कमेटी के नहायत होश रुबा किस्म के इंकशाफात हैं वो आपके सामने रखेंगे। 3 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके खिलाफ जिनसी जराइम, ब्लैकमेलिंग और मनशियात फरोशी के इल्जामात पर मुहर सब्त हो चुकी है। ज़िले पुलिस की नाकिस तफ्तीश का पोल भी खुल चुका है। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हुकूमत ने जल्दबाजी के अंदर दर्जनों ऐसे बिल हैं पास करा लिए हैं, मगर सवाल ये कि क्या सदर ममलकत इन मुतनाज़ कवानीन पर दस्तखत करेंगे, ये जानना होगा। और मंजूरी से पहले असेंबली तहलील हो जाती है तो फिर ऐसी सूरत में इन कवानीन की हैसियत क्या होगी, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आज की एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, अहम खबर हुकूमत के मुताल्लिक कि अशराफिया के लिए बेतहाशा मराहत हैं इस मुल्क के अंदर, और अवाम के लिए क्या है, बस एक महंगाई है। तबाह हाल मईशत के जिम्मेदार कौन है, हुकूमत की नाअहली है या फिर IMF की शराइत है, इसके ऊपर कभी इसका जायजा लेंगे। और इस्लामाबाद के महंगे तरीन सेक्टर के अंदर 5 स्टार होटल को अरबों रुपए की जमीन 3 रुपए फी मुरब्बा गज कैसे और किसने अलॉट की, ये भी इंकिशाफात से भरपूर चीजें आपके सामने रखेंगे। आमिर साहब, दिल दहला देने वाली चीजें हैं जो स्कैंडल सामने आया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का। कई किरदार हैं जो मंजर आम पर हैं, कई सवालात हैं जो अब भी उठ रहे हैं, मगर इनका जवाब क्या है ये कोई नहीं जानता। जी, हमारे पास इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसकी पूरी तफसीलात आ चुकी हैं। वो बड़ी ही होशरुबा और खौफनाक तफसीलात हैं जो शेयर करेंगे। और उससे पहले क्विकली ये बता दूं कि ये जो आज महंगाई का बम दोबारा फोड़ा गया है और 20 रुपये पेट्रोल की पर लीटर कीमत बढ़ गई है, और ये पिछले दिनों में तकरीबन 9 रुपये बिजली के इन्होंने पर यूनिट बढ़ा दिए थे, और कल परसों LPG की पर सिलेंडर जो है 23 रुपये बढ़ा दी हुई हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं आम आदमी को डायरेक्टली हिट करती हैं और इनकी कोई सब्सिडी ये नहीं है। सबको, अमीर गरीब सबको ये लगने जा रही है। और उस पे मज़ीद ये कि वो मनु भाई की नज़र थी अजय क़यामत नहीं आई। यहाँ रोज़ एक नई क़यामत आती है, इस तरह की महंगाई का एक बम फोड़ते हैं और हम सोचते हैं कि बस ये अब काफ़ी हो गया, अगले दिन उससे बड़ा बम फोड़ देते हैं। तो साथ में दाद मांगते हैं। अभी आज रोज़ 1 घंटे की तकरीर दिखाते हैं, शहबाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं चले जाते हैं और लाजिम होता है TV के लिए वो दिखाना है उसको, और उसकी लुबे लबाब ये होता है कि मैंने जाने से पहले पूरे पाकिस्तान के मसले हल किए हैं, और वो दाद मांग रहे होते हैं। उनका बस चले तो वो निशाने हैदर भी मांग लें कि मुझे ये, मैं वाहिद गाजी हूँगा जो निशाने हैदर भी दे दें ये उसके लिए। तो पता नहीं क्या किस दुनिया में रह रहे हैं, और क्या ये डार साहब का भी तस्वीर आ रही है। इनके भी लुबे लबाब यही होता है कि मैं आया, मैंने कॉन्कर किया और मैं अब जा रहा हूँ, मैंने मामला ठीक कर दिए बिल्कुल, मैं आया और तो मैं आ गया तो चाह गया, मैं जा रहा हूँ, मगर ये कुछ देखें, ये काम को तोहफा दे के जा रहा हूँ। अब आ जाते हैं बहावलपुर यूनिवर्सिटी का कि ये कल परसों इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जो है 24 यूनिवर्सिटियों की जो है ना इजाज़त दी है, और मज़ीद की आज बहस हो रही थी कि और की इजाज़त है, अभी वो थोड़ी सी मौखर हो गई है। यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रहे हैं, मगर कोई सिस्टम नहीं है कि वहाँ पे ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो सानिया है इसने आंखें खोल के रख दी हैं। ये सिर्फ बहावलपुर का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में जिन की भी बच्चियाँ यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, स्कूलों में पढ़ती हैं वो सब के दिल दहल गए, सब परेशान हैं कि ये क्या है। और ये यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, उनका कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि वहाँ हरासगी को कंट्रोल करने का, बच्चियों की एक्सप्लॉयटेशन का। बच्चियाँ वल्नरेबल हैं और वहाँ पे दरिंदे बैठे हुए हैं जो कि घात लगा के बैठे हुए हैं, और कोई गवर्नमेंट, कोई इंतज़ामिया ना तो है, बल्कि वहीं की इंतज़ामिया और वहीं के लोग गैंग्स बने हुए हैं उन मासूम गरीब बच्चियां जो कि वल्नरेबल हैं, और उनके ऊपर इस तरह के जिस किस्म के वहाँ पे ब्लैकमेलिंग और जाली वीडियो और के सिलसिले जा रहे हैं। बहुत शुरुआत तफसीलात हैं इसकी कि जो कि वहाँ पे
3 ممبر کا جو ہے ممبر پنجاب منرل سیکرٹری بابر امان صاحب تھے، ڈی آئی جی اسپیشل برانچ فیصل علی راجہ صاحب تھے، انٹرنیشنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ کے ڈی آئی جی امین بخاری صاحب ہیں، پہلے اسلام آباد میں بھی رہ کے گئے ہوئے ہیں. ان کی میں نے جو تفصیلات ذرائع کے حوالے سے میرے پاس آئی ہیں، بڑی ہی دلیرانہ قسم کی انہوں نے رپورٹ لکھی ہے. اور اس کی بیسس پہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا پنجاب گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن ہونا ہے. اب صرف اس کے اندر جو ہمیں جس پہ تشویش ہے، اور میرا خیال ہر بچی کے باپ کو ہوگی، ماں باپ سب کو، خاندان کو، کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا بھی تب فائدہ ہے کہ جو اس کے شواہد ہیں ان کو غائب نہ کیا جائے. یہ پریلیمنری، اس کو پریلیمنری ابتدائی رپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ابھی اس کے اندر جو سب سے بڑا جو ثبوت ہے وہ ٹیلی فون ہے جو کہ وہاں کے سیکورٹی افسر سے، جو کہ مین اکیوزڈ ہے، ملزم ہیں، وہ ان سے جو برآمد ہوا ہے. یہ جو فورنزک لیبارٹری ہے اس کے پاس یہ 15 تقریباً 2 ہفتے کے قریب ہے گیا ہوا ہے. اسی کے اندر وہ مبینہ نازیبہ ویڈیوز ہیں، انہی کے اندر جو ہے وہ تمام مواد موجود ہے، شواہد ہیں، جس کی بنیاد پہ ان ملزمان کو اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو لٹکایا جا سکے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی پتہ چلے گا کہ تعداد کتنی ہے. ویسے یہ جو تفتیشی لوگ ہیں، یہ افسران، ان کا کہنا ہے کہ جو آ رہا ہے وہاں پہ بہت زیادہ 5500 کا نمبر وغیرہ، اتنا یہ تھوڑا سا اس کے اندر مبالغہ ہے، مگر اس کی ایگزیکٹ تعداد کا تب پتہ چلے گا جب یہ اس کی ڈیٹیل آئے گی. اور یہ اصولی طور پہ 2 دن میں آ جانی چاہیے، یہ 1 دن کا، اور خاص طور پہ جب پورا ملک پریشان ہو. پوری ایک یونیورسٹی کے اندر 65,000 اسٹوڈنٹس ہیں، 27,000 بچیاں ہیں اور ان کے خاندان ہیں، وہ جب ان کے بارے میں ہو تو یہ ان کو 1 دن میں کرنا چاہیے تھا. وہ 12-14 میں جس سے شک ہونے لگ پڑا ہے کہ اس کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان سے پتہ چلے گا کہ کون سی نازیبہ ہیں، پھر یہ پتہ چلے گا کتنی انہوں نے خود بنائی، کتنی جو ہے ان کو بھیجی گئیں، کس کس نے بھیجی ٹریس کیا جا سکے گا، اس کا نمبر آ سکے گا، وکٹمز کی شناخت کی جا سکے گی، ملزموں کی شناخت کی جا سکے گی، اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور یہ ایک مین ثبوت ہے. تو اس لیے انہوں نے اس کی ابتدائی رپورٹ کی ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں کہ یہ آپ اس کو ہائی لیول انکوائری کریں. مگر جو بڑے خوشروا قسم کے اس کے اندر جو انہوں نے ابتدائی رپورٹ میں حقائق بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ ایک گروپ تھا، نیٹ ورک کہہ لیں، ایک گینگ کہہ لیں، گینگ تھا جو کہ یہ جو بیچاری بچیاں جو کہ ولنریبل تھی ان کے اوپر گھات لگا کے بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو بلیک میل کرتے تھے. مزید انکوائری میں جو انکشافات ہیں وہ ہمارے سارے ایجوکیشن سسٹم کے لیے، HEC کے لیے، کہ یہ دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں اور کوئی یہ کہ ان کے اوپر کوئی چیک نہیں انہوں نے یونیورسٹیوں کے اوپر رکھا ہوا کہ ان بچیوں کو انہوں نے درندوں کے حوالے کیا ہوا ہے. اتنی ولنریبل بچیوں کو کوئی ان کے اوپر ہراسکی کے کوئی میکنزم نہیں ہے، کوئی وہاں پہ. اس سے آپ سوچ رہا تفصیلات میں بتانے والا ہوں. ان کا جی ایک فیکٹر سب سے بڑا یہ یہاں پہ ہوا کہ یہاں پہ زور یہ تھا کہ مشروم گروتھ آف اسٹوڈنٹس ہوئی، کہ انہوں نے دھڑا دھڑ داخلے کیے کہ وہاں پہ جو یونیورسٹی کی کیپیسٹی ہے وہ 15,000 بچوں اسٹوڈنٹس ہیں، اور انہوں نے 65,000 بچے داخل کر لیے. 65,000 یعنی تقریباً 40,000 بچے، 50,000 بچے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس گنجائش سے زیادہ وہاں پہ کر دیے. اس کی کیپیسٹی ہی نہیں تھی. اور ہاسٹل جو ہے 4 سے 6 ہاسٹل تھے، اور ان میں ٹوٹل کیپیسٹی جو تھی وہ 10,000 بچیوں کی تھی، جبکہ 27,000 بچیاں ہیں. تو جو 17,000 بچیاں تھیں یہ شہر میں ہاسٹلوں میں رہتی تھیں، کرائے کے گھروں میں رہتی تھیں، ادھر ادھر رہتی تھیں. وہ زیادہ ہاسٹل میں پھر بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک میکنزم ہے، چیک ہوتا ہے مقابلتاً. وہاں بھی پورا ایبسولوٹلی بہت فل پروف نہیں، مگر پھر بھی ایک چیک ہے. وہ جو بچیاں ہاسٹلوں میں اور باہر رہ رہی تھیں وہ زیادہ ولنریبل تھیں. تو شبہ یہ انکوائری کے اندر انہوں نے کہا جی ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا گیا خاص طور پہ. اور انہوں نے کہا جی
وی سی صاحب جو ہیں اس کے پیچھے وہ بار بار یہ بڑا ان کی یہ ویڈیو اسٹوڈیوز بھی چل رہی ہیں کہ میں تو گورنمنٹ سے لیتا ہی نہیں ہوں, میں تو سیلف سفیشینٹ ہوں. ان کی فیسیں بڑھا دیں اور یہ اسٹوڈنٹ کی انرولمنٹ زیادہ کر رہی, وہ منافذ میں چلی گئی. ایچ ای سی کا کوئی رول نہیں ہے اس میں کہ تعداد چیک کرے کہ جناب کتنی فیس ہونی چاہیے, کتنی تعداد ہونی چاہیے, کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے, کتنے ٹیچر ہونے چاہیے, بالکل اس کے متعلق کچھ نہیں تھا. اور وہ اس لیے اس کو وہ ہے تو گفتگو سے جتنی مرضی سیلف سفیشینسی کرا لیں, اور کوئی کوالٹی آف ایجوکیشن میکنزم اور ڈسپلن وغیرہ ہراسگی کا میکنزم وہاں پہ نہیں تھا. مزید یہ کہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی یہاں پہ سیمیسٹر سسٹم ہے, ٹھیک ہے, کہ سیمیسٹر سسٹم میں اس ایریا کی اور اس یونیورسٹی اور یہاں کے یہ مضافاتی بچیاں زیادہ ہوتی ہیں, حالات کے مطابق وہاں سیمیسٹر سسٹم اور بڑا ہی کروڈ قسم کا سیمیسٹر سسٹم سوٹ موضوع نہیں تھا. کہ کلاس ٹیچر کے بعد بہت زیادہ اختیارات ہیں کہ کلاس ٹیچر جو ہے وہ خود ہی امتحان کے پرچہ بناتا ہے, وہ خود ہی پھر جو ہے بچیوں کی جو اسٹوڈنٹس کی شناخت ہوتی ہے وہ نام سے ہوتی ہے, وہ یہ نہیں ہے نمبر نہیں ہے, سو لہذا پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا کس بچی کا یہ پرچہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے مارکس بھی وہی ٹیچر لگاتا ہے, اور پھر وائوا کے اندر اس کے بعد 20 نمبر بڑھانے کا اختیار ہے. مطلب وہ کسی بچی کو 10 نمبر سے 90 پہ لے جا سکتا ہے, اور 90 والی بچی جو کوآپریٹ نہ کر رہی ہو یا ان کے تتے نہ چڑھے تو اس کو 20 نمبر پہ لا سکتا ہے, 20 پہ یا فیل کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی اس طرح کے ہمارے پاس شواہد آئے ہیں کہ یہ ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے کہ یہ میکنزم نہیں تھا. اور ابھی انکوائری جو ابھی انہوں نے جو ریکمنڈیشنز دی ہیں اس نے کہا جی بہت سنگین الزامات ہیں, اور انہوں نے یہ جوڈیشل کمیشن کا کہا گیا ہے. پھر انہوں نے کہا جی اس کی مزید انکوائری کی, ہماری یہ ابتدائی ہے کیونکہ فارنسک لیبارٹری سے ابھی فون نہیں آیا, سو ہم یہ ابتدائی اس کے بعد ہو سکتی ہے. بڑی کمیٹی ایک بننی چاہیے اور اس کے بعد ایک فارنسک اس کے وہ اس کو نگرانی میں ہونی چاہیے. ایچ ای سی نے ایک ٹیم بنائی ہے, ان کا جی ان کا کوئی کسی قسم کا تجربہ نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہاں پہ ایک جو اس کے اوپر 2 الزامات ہیں نا, نازیبہ ویڈیوز کا ہے, ایک نشاور وہ منشیات کا وہ ہے کیمیکل, خاص طور پہ منشیات آئس جسے کہا جاتا ہے, میتھ جو کہا جاتا ہے, وہ وہاں سے برآمد ہوئی ہیں ان تمام لوگوں سے جن کے خلاف ایف آئی آرز ہیں. تو ان کا وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ انویسٹیگیشن ٹیم ہو بہاولپور سے نہ ہو, کیونکہ وہاں پہ اتنا انفلوئنس یوز کیا جا رہا ہے, سیاسی بھی ہے, انتظامی بھی ہے, اور بھی ہر جگہ سے پریشر آ رہے ہیں کہ لوکل پولیس اپنا جاب نہیں کر رہی ہے, باہر سے اسپیشلائزڈ لاہور سے یا کسی اور ڈسٹرکٹ سے بھیجا جائے, جو کہ منشیات کا وہ منشیات تو برآمد ہو گئی مگر وہ گینگ نہیں پکڑا گیا. اور پولیس نے انہوں نے کہا جی جو تفتیش کی ہے, مجسٹریٹ صاحب کو کہنا پڑا کہ ایف آئی آر کے اندر جو دی گئی تھی تفصیلات کہ ان سے منشیات برآمد ہوئی ہیں, نازیبہ تصویرات, ویڈیوز, تو انہوں نے کہا جی وہاں تفتیش کے اندر وہ نازیبہ ویڈیوز کا ذکر ہی نہیں ہے. جج صاحب کو کہنا پڑا کہ جناب آپ نے یہ ایف آئی آر کے اندر نازیبہ ویڈیو کا ذکر ہے, تفتیش کے اندر ذکر ہی نہیں ہے. بریک کی طرف چل رہے ہیں اور اب ہم کوشش بھی کریں گے, اور دوبارہ سے اگر چیمہ صاحب ہمیں کسی بھی ذریعے سے سن رہے ہیں تو ریکویسٹ بھی کریں گے کہ آئیں اور اپنا ورژن لازمی دیجیے, کیونکہ اس وقت پورا پاکستان یہ سننا چاہتا ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں یا جن کا نام سامنے آ رہا ہے ایٹ لیسٹ وہ سامنے آ کر اپنی صفائی بیان کر سکے لوگوں کے سامنے حقیقت آنی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, کچھ اور بھی معاملات ہیں اسکینڈل کے اوپر تو ہم فالو اپ دیتے رہیں گے اور جیسے ہمارے پاس معلومات آتی رہیں گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز بھی ہم نے قوانین جو دھڑا دھڑ پاس کیے جا رہے تھے, جو فیکٹری لگائی ہوئی گورنمنٹ نے, اس کے اوپر بات کرنا ابھی باقی ہے. جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں وہ کیا کریں گے, ان کو کیا کرنا چاہیے آئینی اور قانونی لحاظ سے؟ بات یہ ہے کہ جس فیکٹری آپ نے صحیح کہا کہ وہ اس پہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ قوانین جو ہیں اور بل پاس کیے جا رہے ہیں کہ اب تو وہ گننا ہی مشکل ہو گیا ہے. کل میں نے یہ گنے تھے وہ ٹوٹل جو کچھ عرصے میں کیے گئے ہیں وہ 54 بل بتائے جا رہے ہیں. مگر یہ پرسوں 15 ارکان کی موجودگی میں انہوں نے پتہ نہیں 24 کے قریب کتنے بل پاس کر دیے تھے. آج بھی اب تو گنتی بھول گئی ہے. چلیے میں ذرا انٹروڈیوس کرا دوں, ماہر قانون فیصل چودھ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ چودھ صاحب, تھینک یو. فیصل بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. میں تھوڑا سا ایک
چھوٹا سا تبصرہ کر لوں کہ یہ قوانین، اس میں سے جو 10-12 قوانین ہیں اس پہ ہمیں بہت سخت اعتراض ہے، کیونکہ وہ سیدھے سیدھے انسانی حقوق، آئینی حقوق، بنیادی حقوق کے متصادم ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا سے ریلیٹڈ اور اظہار خیال کرنے کے لیے آزادی اظہار پہ ڈائریکٹلی قدغن ہے، بلکہ ایک ہتھوڑا ہے۔ اس میں پیکا کا قانون بھی آ جاتا ہے، اس میں جو ہے پرسنل پریونشن اور پرسنل ڈیٹا بھی آ جاتا ہے، تو انہیں پارلیمان ایک بڑا ہی مذاق خیز قسم کا ہے۔ پھر ای سیفٹی بل ہے، پھر وہ ابھی تو رکا ہوا ہے، پتہ نہیں نئی فارم میں آ جائے گا، یہ پرتشدد انتہا پسندی کا بل ہے۔ تو یہ اب تو گنتی بھی بھول گئی ہے، کسی کی مختلف سٹیج ہے، کوئی جو ہے جوائنٹ سیشن نے پاس کر دیا، کوئی سینٹ نے اور نیشنل اسمبلی نے، کسی کو بھی اسمبلی نے کیا ہے۔ مگر یہ جو قوانین ہیں جن کے اوپر ہمیں بہت سخت اعتراض ہے، اور وہاں پولیٹیکل پارٹیز میں اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے ریس لگی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جس کے بڑا جمہوریت کے لیے ایک خدمت کی ایک روایات تھیں، سب کو اس وقت بھولا ہوا ہے۔ کاروائی سی تھوڑی سی ہلکی پھلکی ڈال دیتے ہیں، ایک دو لوگ، رضا ربانی صاحب ایک دو دفعہ واک آؤٹ کر گئے، ایک آدھا بیان کوئی شہری رحمان صاحبہ نے دیا اور سنا ہے اس کے بھی اوپر ان کی سرزنش کی گئی۔ تو لارجلی پولیٹیکل پارٹیز بالکل وہ جو کلدیپ نیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایمرجنسی میں صحافیوں کو یہ کہا گیا، میڈیا کو کہ آپ بیٹھ جائیں، وہ لیٹ ہی گئے، تو یہاں لیٹ ہی گئے ہیں۔ اور ان دو پارٹیوں کے علاوہ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی، وہ بھی بس کارروائی کی حد تک ہی ان کو اپوز کر رہی ہے، نیشنل اسمبلی میں تو وہ ہے نہیں ہے۔ سینٹ میں بھی اس طرح کے بلوں کے اوپر وہ بڑے کنوینئنٹلی واک آؤٹ کر جاتے ہیں، ہلکی پھلکی دو تین لوگ ہیں جو کہ تقریریں کرتے ہیں، کوئی اتنی زیادہ، حالانکہ ان کی کافی مناسب تعداد ہے سینٹ میں، وہ اس کی کوئی مزاحمت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس دو ہی ادارے رہ جاتے ہیں جن پہ ہماری نظر ہے کہ جس سے ان کی یہ جو آئین سے متصادم اور انسانی حقوق پہ میں سمجھتا ہوں حملہ ہیں، ان کو روکنے کا طریقہ صرف دو فورمز رہ گئے ہیں۔ ایک عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان خاص طور پہ، تو وہاں تو توہین پارلیمان کا اگر بل انہوں نے نہ کیا تو ان کو بالوں سے، جس طرح چودھری افتخار صاحب کو پکڑ کے لایا گیا تھا، اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ وہ عدالت میں کھینچا جائے اور اس کے بعد قریب لایا جائے اور 6 مہینے کی سزا دے دی جائے اور اپیل بھی خود سنی جائے۔ تو عدالتیں ہیں، فی الحال ان کی طرف سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ آج انہوں نے سویلینز کو فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل کرنے کے حوالے سے اس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو عدالتوں پہ ابھی تک کوئی ہمیں اتنی اچھی روشنی کی کرنیں نہیں ملی ہیں، دیکھیں گے۔ دوسرا فورم جس پہ میں فیصل سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کسی نے غور نہیں کیا کہ اسمبلیاں، اب بتایا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 دن میں ان کو نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ جو پارلیمان سے دونوں ہاؤسز سے پاس کیے گئے ہیں بل اور کچھ پروسیس میں ہیں، ان کی ایک آخری سٹیج ہے، پارلیمان کا تیسرا رکن پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ان کے دستخط ہیں، اور اگر پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اس کو روک لیتے ہیں یا پارلیمان میں واپس بھیجتے ہیں تو اس سے کیا ڈیلے ہو سکتے ہیں یا معاملہ رک سکتے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب پہ کافی عرصے سے بحث رہی کہ پریزیڈنٹ صاحب کس کی طرف ہیں، آیا وہ پی ٹی آئی کے، ابھی بھی ان کی کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شفقت کرتے ہیں، یا وہ بالکل جس طرح پچھلی دفعہ وہ جب قوانین پاس کرنے تھے تو وہ حج پہ چلے گئے تھے اور سنجرانی صاحب نے اوور نائٹ بل جو ہے نا وہ پاس کر دیے تھے۔ کیا اس دفعہ بھی وہ کنوینئنٹلی چھٹی پہ جائیں گے یا ان قوانین کے اوپر اپنی آبجیکشن لگائیں گے؟ اور اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے؟ فیصل ہمیں بتا دیں کہ صدر کے کیا اختیارات ہیں، اور یہ جو 8-10 دن میں اگر نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ عامر صاحب، آئین پاکستان کی دفعہ 72 جو ہے، آرٹیکل 72، وہ نیشنل اسمبلی میں جو بل پاس ہوتے ہیں، جو قانون سازی ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ دیتا ہے، اور اس طریقہ کار میں جو پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہیں، سینٹ ہے اور ایوان بالا جس کو کہا جاتا ہے، ایوان زیریں نیشنل اسمبلی ہے، اس میں سے جو بھی بل پاس ہوتا ہے یا جوائنٹ سیٹنگ میں دونوں ہاؤسز جب اکٹھے ہو کے کوئی بل پاس کرتے ہیں تو اس کو صدر پاکستان کی اسینٹ یعنی ان کی
منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے. اب اسینٹ جو ہے وہ ضروری ایک مرحلہ ہے کسی بھی قانون سازی میں. اگر بل دونوں ہاؤسز سے پاس بھی ہو جاتے ہیں تو صدر مملکت کے پاس ہو جاتے ہیں, اور صدر مملکت اگر آرٹیکل 76 کے تحت دو چیزیں کر سکتے ہیں. یا تو وہ اس بل پہ اپنی رضامندی ظاہر کر دیتے ہیں جس کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے, یا قانون آئینی طور پہ 10 دن کا وقت ان کے پاس ہے, وہ اس پہ بل پہ غور و غوض کر کے وہ بل واپس بھیج سکتے ہیں دونوں ایوانوں کو, جوائنٹ سٹنگ کو ہو یا علیحدہ علیحدہ ہو. اس میں وہ بھیج سکتے ہیں کہ اس بل میں فلاں فلاں شق جو ہے وہ قانون یا آئین سے متصادم ہے, تو آپ اس پہ دوبارہ غور کر لیجیے. تو اس میں پھر جوائنٹ سٹنگ میں جو ہے وہ یہ بل جو ہے دوبارہ پریزنٹ کر کے یا تو جو تجویز صدر پاکستان کی طرف سے آتی ہیں ان کو ایوان کنسیڈر کرتا ہے, یا ان کو کنسیڈر کیے بغیر جو ہے وہ دوبارہ بھیج سکتا ہے, اور 10 دن کے بعد اس میں صدر پاک مملکت. اب یہاں پہ فیصل یہی سوال میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اگر جوائنٹ سے وہ ریکنسیڈر کر کے دوبارہ بھیجیں تو غالباً 10 سے پتہ نہیں 18 دن ہے جس کے اندر وہ خود بخود ہی قانون بن جاتا ہے. اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ 10 دن تو وہ لے سکتے ہیں, 10 دن بعد جو ہے یہاں پہ اگر اسمبلی نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہوگی تو پھر ان بلوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں سر, اگر تو نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو وہاں پہ ایک آرٹیکل غالباً 74 ہے جو یہ کہتا ہے کہ پروروگیشن یعنی کسی بھی ہاؤس کے نہ ہونے کی وجہ سے بل لیپس نہیں کرے گا. اب وہ تو پروروگ ہونا تو یہ ہے نا کہ بلتی جو ہے ایک سیشن کا نہ ہونا, اس کے سیشن ختم ہونا, ڈیزالو ہونے اور پروروگ ہونے میں بھی عام ناظرین کو سمجھا دیں. جی عامر صاحب, اس کی ذیلی شق 3 ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر تو بل سینٹ نے پاس کیا ہو اور نیشنل اسمبلی سے پاس ہونا ہو تو نیشنل اسمبلی اگر ڈیزالو ہو جائے گی تو وہ بل جو ہے لیپس نہیں کرے گا. لیکن اگر نیشنل اسمبلی نے بل پاس کیا ہے اور سینٹ نے بھی پاس کرنا ہے اور نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر وہ بل لیپس کر جائے گا, پھر نئی اسمبلی آ کے وہ دوبارہ بل پیش کرے گی. تو یہ قانونی پوزیشن ہے کہ اگر تو سینٹ جو ہے اس نے کوئی بل پاس کیا ہے اور نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو وہ لیپس نہیں کرے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ نئی اسمبلی آئے گی تو اس بل پہ غور کر کے اس کو پاس کر سکتی ہے. تو اس کا مطلب اس بات کا پھر امکان ہے کہ یہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8 اگست کو, کوئی کہہ رہا ہے 10 اگست کو وہ اس کو کر دیں, ڈیزالو کر دیں, تو یہ نوبت آ جائے گی کہ ان بلز کا جو مستقبل ہے وہ کویسچنیبل ہو جائے گا. یہ میں صحیح عکس کر رہا ہوں؟ دیکھیے عامر صاحب, وہ تو ظاہر ہے ایک کویسچنیبل ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے صدر مملکت کو ظاہر ہے ٹھوس وجوہات تو دینی پڑتی ہیں کیونکہ جمہوریت کا تقاضا بھی یہ ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس کو اس طرح اسپرٹ سے یہاں پہ بہت بہت شکریہ آپ کا. صرف میں آخری جملہ یہ کہہ دوں, ٹھوس وجوہات تو ظاہر ہے بڑی آسانی سے مل جائیں گی جب سارا میڈیا ایک طرف کر رہا ہے, انسانی حقوق کی وہ کر رہی ہیں. اصل ان کی نیت تو دیکھنی ہے صدر صاحب کی کہ وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا فیصل. تھینک یو سو مچ فیصل چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا عامر صاحب, اب کچھ سیاسی معاملات بھی, کل آپ نے بڑے لوگوں کو پریشان کر دیا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والے تھے. آپ نے کہا پیپلز پارٹی خود پریشان ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس وقت جو سیٹ اپ تیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا نون لیگ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت سارے جو ہے نا وہ تذبذب میں ہیں, ملی جلی خبریں ہیں, صبح خوش ہوتے ہیں, شام کو پریشان ہوتے ہیں, رات کو بالکل کسی حال میں مطمئن نہیں ہیں, بالکل جو ہے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے لیے 2-3 پریشانیاں آ گئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کو جو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے لیے ایبسولوٹلی ضرورت ہے, ان کی جو بیسک جو فورٹریس ہے وہ سندھ ہے. سندھ کے اندر جو اب جو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اس کے مشورے میں اگر آپس میں اتفاق نہ ہو تو پھر نگران حکومت کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے. تو الیکشن کمیشن ہمیں پتہ ہے کہاں سے ایسے آرڈر لیتا ہے, پیپلز پارٹی سے تو بالکل نہیں لیتا. تو وہ وہاں پہ
MQM کی اور GDA کی متفقہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن آ گئے ہیں، تو اس لیے ایک تو ان کو وہ شک ہے کہ ان کو سندھ میں اپنی مرضی کا نگران چیف منسٹر نہیں ملے گا، دوسرا ان کو نگران وزیر اعظم کی بھی صورتحال یہی ہے، راجہ ریاض صاحب اوپنلی بتا رہے ہیں کہ ابل تو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی الیکشن نہ ہی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، دینا بھی تھا، وہ کہہ رہے میں ٹیکنوکریٹ ہیلتھ دوں گا۔ بہرحال آج انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہمارے پاس آئیں گے، پر پھر شاید ہمارے نیک جذبات سن کے دوڑ گئے ہیں، اور جو ہے نا اس کے بعد امید کرتے ہیں شاید کل وہ بھی طارق رشید چیمہ صاحب کے ساتھ وعدہ کر کے جو ہے نا دوڑ گئے ہیں۔ تو تیسری پریشانی پیپلز پارٹی کی یہ کہ عوام کا رخ جو ہے ان کی طرف نہیں جا رہا۔ فار ایگزامپل بلوچستان میں جو کہ پورا جام کمال گروپ ہے وہ باپ سے جو کہ سنجرانی گروپ کے خلاف تھا، تو وہ ٹوٹ کے پیپلز پارٹی میں نہیں جاتا، ورنہ وہاں پہ ہمیشہ ایک رواج رہا ہے کہ ان کی زیادہ افینٹی جو ہے نا پیپلز پارٹی، کیونکہ سندھ ساتھ بھی ہے بلوچستان کے، آپس میں کامن ٹرائبز بھی ہیں، وہ سندھ کے ساتھ زیادہ پیپلز پارٹی کے جاتے ہیں، پر وہ نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کی بات چیت چل رہی ہے کہ وہ جوائن کرنے، اس میں جو ہے سینیٹر کاکڑ صاحب ہیں، اس کے اندر لیڈی صاحب ہیں، جام کمال صاحب ہیں، 3-4 ہیوی ویٹس ہیں، تو وہ اس طرف جو ہے، اور بلوچستان کہتے ہیں وہ تھرمامیٹر ہوتا ہے ہواؤں کا، کہ ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ ہواؤں کو کس طرف موڑا جائے گا، بادبان کدھر جائیں گے، تو وہ اس لیے پیپلز پارٹی فکر مند بھی ہے، نون لیگ کی بھی فکر مندی ہے۔ ان کو ایک تو یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کیے تو جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ بل پاس کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی فائدہ نصیب بھی ہو نہ ہو، عامر صاحب آئندہ آنے والے وقت کا نہیں پتہ کسی کو۔ ان کے ابھی مقدموں کے پورے فیصلے، نیب کیس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، کافی ایسے فیصلے ہیں جو انہوں نے پرسن سپیسیفک اور اپنے پارٹی سپیسیفک کیے ہوئے ہیں، اگر وہ بعد میں ان کے خلاف آ گئے تو سب یہ جو ملیامیٹ ہو جائے گا، یہ سب کچھ ملیامیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت فیوریٹ ہو چکے ہیں، اچھا وہ جو ہے نا نواز شریف صاحب کے مجھے بڑے ہی کم امکان لگتے ہیں کہ ان کی مرضی کا نگران آئے گا یا ان کی مرضی کا وہ خود آ سکیں گے، اسی لیے بہت وہ ریلکٹنٹ ہے۔ میری خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کا بہت کم امکان ہے۔ بہت شکریہ، تھینک سو مچ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔